हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ हसन भाई, सब खैरियत? जी अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी आपका फोन आया था ना? जी अभी एक आपका कॉल आया था ना? इसका मेरा? हाँ हाँ, ये सब खैरियत से है जी अल्हम्दुलिल्लाह। भाई। हम ये कब तक ये सब फिरकेबाजी में आप लोग पड़े रहोगे भाई? भाई वैसे बात आप करते हम नहीं करते। वैसे बात आप करते हम नहीं करते। भाई फिरका उसको बोलते हैं जो असल से हट जाए। तो अहले सुन्नत तो अल्हम्दुलिल्लाह असल है, और आज के दौर में अहले सुन्नत का एक ही नाम है अहले हदीस। आप अगर मेरे भाई किताबो सुन्नत पे आ जाएं तो अल्हम्दुलिल्लाह हम सब लोग एक साथ अपने दीन पे अमल किया जाएगा। भाई तो आप बैठने का किताबो सुन्नत में नहीं है भाई आपके अमाल ऐसे बताते हैं ना मेरे भाई। आप हमसे मिले हैं? हैं? आप हमसे मिले हैं? अरे आप देवबंदी है ना? तो देवबंदी मेरे भाई क्या है? देवबंदी? अरे भाई किताबो सुन्नत पे थोड़ी ना है देवबंदी। ये क्या है? तो मेरे भाई अपने वो खुद साख्ता मेरे भाई दीन पे हैं। आप पहले क्या रखते हैं? अरे आपकी किताबों में लिखा हुआ है ना मेरे भाई। क्या लिखा हुआ? कोई भी लीजिए मेरे भाई, फजाइल अमाल ले लीजिए, बहसी जेवर, अमाले कुरानी, सब में मेरे भाई उसी सीधी बातें भरी हुई हैं। क्या भरी हुई है भाई अच्छा आप ईमानदारी से एकदम बताइएगा, ठीक है? क्या मेरे भाई कुरान की आयत को औरत की नाक के नीचे हम बांध सकते हैं? क्या ये जायज है? भाई ये कौन सा मसला लेके आते हैं? हाँ? क्या का सवाल पूछ रहे हैं बंदे अंदर? नहीं, जो अल्लाह सुब्हानो तआला ने आसमान से नाजिल किया है कुरान, उन आयतों को औरत की नाक के नीचे बांधना आपके नजदीक जायज है? आप ढंग के सवाल पूछिए, सब क्या सवाल है? क्या मतलब, समझ में नहीं आ रहा है। ढंग का सवाल पूछिए, अच्छा सवाल। अच्छा, मतलब ये ढंग का सवाल नहीं है? क्या सवाल है? तो भाई आपके अशरफ अली थानवी साहब ने अपनी आमाले कुरानी में भाई ये मसला उतारा है कि अगर किसी औरत के जो खून होता है हैज का, अगर वो ज्यादा आ रहा हो तो कुरान की आयत को वो अपनी नाक के नीचे यानी कि भाई शर्मगाह के पास उसको बांध ले तो खून उसका कम आएगा। तो माज अल्लाह के अल्लाह ताला ने जो आसमान से कुरान नाजिल किया था वो ऐसे अमल करने के लिए भाई वो नाजिल किया था। नहीं तो फिर अब या तो अशरफ अली थानवी आप उनकी बात मान लीजिए, तो या तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की बात मान लीजिए। तो भाई आपसे किसने कहा कि हम जो अशरफ अली थानवी साहब की पूरी 100% बात मानते हैं या रसूल साहब की 100% बात मानते हैं? मतलब इसको आप गलत मानते हैं ना? अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज को आप गलत मानते हो ना? जो भी कुरान और हदीस के खिलाफ हम इसको गलत मानते हैं। नहीं, जो भी नहीं, ये जो मसला बताया इसको आप मानते हो ना गलत? भाई हम आलिम मुफ्ती नहीं है तो ये मसला हम कैसे बता सकते हैं? तो मेरे भाई आप लोग तो 40 दिन जाते हो जमात में, वहाँ से आने के बाद इतने बड़े अल्लामा बन जाते हो कि आपके सामने कोई टिक नहीं पाता है। भाई आपकी गलत फहमी है, अगर आपको ऐसे कोई मिला हो तो जो है। अरे भाई लोग कहते हैं 4 महीना चलो तुम्हारी मेरे भाई जन्नत की जो गारंटी है वो हम लेते हैं, तो माज़अल्लाह इतने बड़े बड़े बोल जाते हैं। भाई ठीक है, हम भी कहते 4 बजे चलिए, लेकिन हम यानी बात नहीं कहते, आप हमसे बात कर रहे हैं ना। हम जो तो अगर हम आपसे कहें कि 4 महीना हम नहीं जाएंगे तो क्या हो जाएगा मेरे ऊपर? कुछ नहीं हो जाएगा। तो फिर हम क्यों जाएं 4 महीना? देखिए 4 महीना 40 दिन जाया क्यों जाता है, हम आपको इसलिए बता देते हैं, ठीक है? अरे वैसे हम जा चुके हैं, ठीक है, लेकिन आप हमको बता दीजिए काहे के लिए जाते हैं। बता रहे ना क्यों जाते हैं। देखिए आज के जमाने में आप अगर बाहर निकल के हालात देखेंगे मुसलमान उम्मत की जो है, ठीक है, नमाज से दूर है, ठीक है, और हर चीज मतलब बहुत गफलत की जिंदगी में जो है सुन्नत को छोड़ है, और हर चीज सारी की सारी जो है मतलब दीन से बहुत दूर है एक तरीके से, ठीक है, और कई लोग कई तरीके गुनाह में मुब्तला है, ठीक है। तो अगर वो जो है अपनी ये डेली लाइफ को छोड़ करके जब माहौल बदलता है, जब एक दीनी माहौल में रहते हैं, मस्जिद के एतराफ में जब रहते हैं, 5 वक्त की नमाज की आदत पड़ जाती है, और जब ये सब ऐसे दीनी माहौल में दीनी हल्के में रहते हैं तो उससे एक बात तो ये होती है कि वहाँ पे गुनाह छूट जाते हैं,
نماز میں پابندی ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے، اور دینی فرائض اور یہ سب کی معلومات ہو جاتی ہے، اس لیے آیا جاتا ہے، اور یہ ہر ایک چیز جانا کمپلسری بھی نہیں ہے۔ جو عقیدہ انسان کا میرے بھائی ایک دم خراب ہو جاتا ہے، اس کا کیا؟ کون سا عقیدہ خراب ہوتا ہے بھائی؟ ارے فضائل اعمال بھائی پڑھ کے جو لوگوں کے جو عقیدے ہوتے ہیں وہ خراب ہو جاتے ہیں، اس کا کون ذمہ دار ہوگا؟ چلیے ایک منٹ ہم نے فضائل اعمال پڑھی، ہم سے عقیدہ پوچھیے ہمارا۔ اچھا فضائل اعمال کیا ہے؟ عمل کی کتاب ہے نا؟ عمل کی کتاب نہیں ہے، اس میں جو ہے عمل کو کرنے کے لیے ایک ابھارا جاتا ہے نا، جس کو بولتے ہیں تو جھوٹ بول کے ابھاریں گے کیا امت کو؟ بھائی جھوٹ اس میں اگر کوئی بات قصہ لکھا ہے صحیح حدیث لکھی اگر اس میں، تو وہ جو ہے فضائل کے چیپٹر میں یا فضائل کے لیے بیان کی جا سکتی ہے۔ اس کا جو ہے کافی سارے محدثین کا کہنا ہے۔ مطلب جھوٹ کے اوپر جو میرے بھائی ہے وہ آپ کے وہاں سب کا کہنا ہے، مطلب جھوٹے فضائل آپ بیان مطلب بھائی کر کے دین کی دعوت دیں گے؟ کیا سچائی نہیں بچی ہے؟ آپ نماز کی دعوت دو، کون آپ کو روک رہا ہے؟ جن کو کلمہ نہیں آتا ان کو کلمہ سکھاؤ، کون آپ کو روک رہا ہے؟ جو سگریٹ پیتا ہے اس کو بے شک روکو، ہم کب روک رہے ہیں؟ لیکن یہ بھی تو ساتھ میں دعوت دو کہ بھائی وہ نماز پڑھو، لیکن اس طرح نماز پڑھو جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے۔ اور یہ بتائیے آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے سارے لوگ 5 ٹائم کی نمازی ہو گئے؟ جو آپ میرے بھائی جھولا ٹانگ کے بھائی وہ دور دور جاتے ہیں، مطلب انڈیا کی جماعت جا رہی ہے سعودی میں کس کو جا رہی ہے نمازی بنانے؟ سعودی کی جماعت بھائی انگلینڈ جا رہی ہے، انگلینڈ کی بھائی انڈیا آ رہی ہے، کیا باقی میرے بھائی تمام جگہ سارے لوگ 5 ٹائم کی نمازی ہو گئے؟ اس کے پیچھے دوسرا ریزن ہے، اور سنیے دیکھیے آپ جو تبلیغ کر رہے ہیں وہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کر رہے ہیں، یہ کوئی نبیوں والا کام نہیں ہے۔ پہلے اپنے آپ کی اصلاح کرنا ہے، بعد میں اپنے فیملی والوں کی، بعد میں اپنے بھائی وہ اپنا جو محلے والے ان کی، بعد میں اپنے بھائی وہ شہر والوں کی، بعد میں دوسرے ملک والوں کی۔ ابھی آپ کی خود کے فیملی والے خاندان والے کے 5 ٹائم کی نماز اپنا اسٹارٹ کر دی ہیں؟ یہ کون بولا آپ سے؟ اور مان لیجیے اسٹارٹ بھی کر دیا ہے تو آپ اپنے میرے بھائی پڑوسیوں کو دیکھیے، محلے والوں کو دیکھیے، اس کے بعد بستی کے باہر جائیے نا۔ یہاں تو بستی میں میرے بھائی ایک دم حال جو ہے پھٹا ہوا ہے، بستی والے نماز پڑھ نہیں رہے اور جا رہے ہیں دوسرے کیا۔ بڑا زبردست جواب دیں گے اس کا۔ ارے دیجیے نا، بڑا کیا بہت بڑا دیجیے۔ سن لیں گے ہاں دیجیے نا، سنیں گے، اللہ تعالیٰ نے کان دیے سنیں گے، لیکن اس کے بعد بھائی اللہ نے زبان بھی دی ہے تو میرا بھی جواب سن لیجیے گا۔ ٹھیک ہے۔ ابو جہل کون تھے؟ کون تھے بتائیے کون تھے؟ ارے بتاؤ نا، تم سے پوچھا کیا؟ چچا تھے اللہ کے نبی کے، اور کون تھے؟ ہاں تو وہ مسلمان ہو گئے تھے؟ نہیں۔ تو اسلام نے باہر کیوں دعوت دی؟ کس کے باہر دعوت دی؟ اپنے گھر کے باہر۔ اپنے گھر کے باہر کیا مطلب کہنا کیا چاہ رہے ہیں آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے نا، پرائیورٹی آرڈر جو آپ نے سیٹ کرا ہے کہ پہلے اپنے گھر والوں کو، تو جب گھر والے سارے کے سارے ہو جائیں تب باہر نکلو، یہ تو آپ نے سیٹ کیا ہے نا؟ نہیں، یہ میں نے سیٹ نہیں کیا ہے، یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے نا، پہلے خود کی نفس کی اصلاح کرو۔ اور ابو جہل کو جو دعوت دی گئی تھی وہ نماز کی نہیں دی گئی تھی، ان کو تو توحید کے لیے کہا گیا تھا، تو انہوں نے انکار کر دیا کہ ہم باپ دادا کا دین نہیں چھوڑیں گے۔ تو یہ نبیوں والا کام ہے نا، آپ کون سا نبیوں والا کام کر رہے ہیں؟ آپ نے کون سے میرے بھائی جو بھائی وہ مورتیوں کی پوجا کر رہا ہے، آپ نے کون سی توحید کی اس کو دعوت دی؟ بھائی اس کو بھی دیتے ہیں۔ وہ کہاں دیتے ہیں بھائی؟ آپ تو جماعتوں میں جا کے مسجد میں رہتے ہیں، لوگوں کو میرے بھائی اپنا بھائی وہ جھوٹے جو باتیں فضائل اعمال کی ہیں وہ آپ بیان کرتے ہیں۔ یہ آپ سے کتنے کا ہم جماعت میں جاتے ہیں؟ مولانا کریم صدیقی صاحب سے جانتے ہیں؟ ارے میرے بھائی جماعت میں ہم خود جا چکے ہیں، وہاں پہ تعلیم جو ہوتی ہے وہ فضائل اعمال کی ہوتی ہے، اور جو ہوتا ہے نا گشت، ٹھیک ہے، گشت میں جو لوگ جاتے ہیں کوئی بھی میرے بھائی ہندو کے بھائی نہ تو کوئی ہندو کے وہاں جاتا ہے، نہ سکھ کے وہاں جاتا ہے، نہ عیسائی کے وہاں جاتا ہے، وہ جاتے ہیں مسلمانوں کے وہاں۔ مولانا کریم صدیقی نام کا صاحب کا نام پوچھ رہے ہیں۔ ارے تو کون ہے یہ بھائی؟ کوئی ہوا ہے کیا جن کے اوپر آسمان سے وہی آتی ہے؟ غیر مسلموں میں دعوت کے کام کرتے ہیں۔ ارے تو ایسے تو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں، ایسے تو ہم بھی کام کرتے ہیں۔ ہاں تو ان کی جماعت سے ہم دونوں، تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم جماعت غیر مسلموں میں دعوت کا کام نہیں کرتے؟ میں خصوصاً تبلیغ کی جماعت کی بات کر رہا ہوں، وہ اصلاح کا کام کرتی ہے، دعوت کا کام نہیں کرتی ہے۔ اب جیسے مان لیجیے سعودی کے جو علماء ہیں وہ کیا کافروں کو جا کے دعوت دیتے ہیں؟ لو یہ بھی کہنے کی بات ہے، یہ بھی کہنے کی بات ہے، پوچھنے کی بات ہے، یہ کہنے کی بات ہے کیا؟ پوچھنے کی بات ہے۔
اچھا یہ پوچھنے کی بات ہے، تو آپ کو پتا نہیں سعودی عرب میں جتنے بھی لوگ آتے ہیں باہر دیشوں کے، سب کو الحمدللہ ہم لوگ جو قرآن ہوتی ہے وہ ان کو تحفے میں دیتے ہیں، اذان ہوتی ہے تو ان کو چھوڑ کے سیدھے نماز پڑھنے اپنا چلے جاتے ہیں، اس کے بعد لوٹ کے آتے ہیں، ان سے بتاتے ہیں کہ اذان ہو گئی تھی، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کا بلاوا آ گیا اس لیے آپ کو چھوڑ کے چلے گئے، تو ان کو دعوتی تو دے رہے ہیں۔ آپ لوگ تو اپنے مسلمانوں کے پاس جاتے ہیں، آئیے بھائی مسجد میں دین کی بات ہو رہی ہے، آئیے چلیے چلیے، تو سامنے والا مطلب انکار کر دیتا ہے، بہانہ بناتا ہے کہ پاک نہیں ہے، جائیے انشاءاللہ نماز میں آتے ہیں، نماز میں بھی آپ لوگوں کو بھائی آپ اتنا بیوقوف بناتے ہیں، نماز میں بھی آپ اتنا میرے بھائی اس کے بعد اتنا بیوقوف بناتے ہیں، کہتے ہیں آئیے بیٹھیے بھائیوں بزرگوں دوستوں، دین ایمان کی بات ہوگی، اور دین ایمان کے نام سے آپ جھوٹے فضائل بیان کر کر کے اس کے بعد کہتے ہیں ہاں بھائی کون کون تیار ہے 4 مہینے کے لیے، ہاں بھائی کون کون تیار ہے بھائی 40 دن کے لیے، یہ سب کیا ہے؟ 3 دن کی بھائی وہ جماعت جاری ہے، ارادہ کیجیے انشاءاللہ بولیے، بولیے ہو، یہ سب کیا یہ نبی والا کام ہے؟ کون سے اللہ کے نبی میرے بھائی صحابہ کو بھائی وہ لے کے گئے کہ اور چلیں جماعت میں چلیں، اور ان بستی والوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ جماعت میں چلیں؟ حد ہے میرے بھائی۔ ابھی سن لو بھائی، کانسیپٹ کیا ہے اس کے پیچھے؟ کانسیپٹ یہ ہے اپنی جان اور مال، سمجھ رہے ہیں؟ وہ الحمدللہ میں مانتا ہوں تبلیغی بھائیوں میں اللہ کی راہ میں جان مال اور اپنا وقت یہ قربان کرنے کا الحمدللہ جذبہ ہے، لیکن اس جذبے کو میرے بھائی کتاب و سنت پہ بھائی عمل کیجیے نا۔ اگر تبلیغی جماعت قرآن حدیث کے حساب سے کام کرے تو الحمدللہ اس کا بہت فائدہ ہوگا۔ کتاب و سنت کو عمل کرتے ہیں تو فضائل اعمال کیوں پڑھتے ہو؟ تو فضائل اعمال پڑھنے میں پرابلم کیا ہے آپ کو؟ ارے اس میں جھوٹے کہانی قصے بھائی وہ ہے نا، اب جیسے آتا ہے ایک سید صاحب کا قصہ لکھا ہے کہ 12 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھی، 15 سال تک ان کے لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، اور کئی دن بیت جاتے تھے کوئی چیز ان کو چکھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، تو یہ کیا ہے میرے بھائی؟ تو اس کا عقیدہ خراب ہو گیا۔ ارے 12 دن تک ایک ہی وجہ سے کوئی تبلیغی جماعت کا کوئی امیر ہے جو خالی 2 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھ کے دکھا دے؟ جھوٹے قصے بیان کرنا تو آسان ہے، کوئی عمل تو کرے بھائی، فضائل اعمال ہے نا تو اعمال کر کے تو دکھائے۔ چلیے ٹھیک ہے، کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں کرتا یہ پاسبل ہی نہیں ہے نا، ایٹ پریزنٹ کوئی نہیں کرتا، ٹھیک ہے، پہلے بھی کوئی نہیں کیا نا۔ یہ سید صاحب کون ہے، کہاں پیدا ہوئے، کون ان کے اماں ابا تھے؟ کوئی ان کے میرے بھائی کوئی نام نہیں، خالی ایک سید صاحب کے نام سے جھوٹا قصہ منسوخ کر دیا۔ تو اس کے بارے میں آپ ایک دم قسم کھا کے کہہ سکتے ہیں کہ جو ہے قرآن پاک کی ایسا کوئی آدمی نہیں گزرا ہے؟ بھائی تمام صحابہ اکرام کم و بیش بھائی 1 لاکھ کے اوپر صحابہ اکرام تھے، کسی کے بارے میں بھی تو آنا چاہیے تھا ہاں بھائی یہ فلاں صحابی تھے، انہوں نے 12 دن تک ایک ہی وجہ سے تمام نمازیں پڑھی، ان کو ملتا ہے آسکر کا ایوارڈ کہ انہوں نے وضو اپنا ٹوٹنے بھائی نہیں دیا، تو یہ کیا میٹر ہے یہ؟ ارے کوئی پرسکار ملتا، کوئی ان کو ایوارڈ تو ملتا نا بھائی، 12 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھی اور 15 سال تک لیٹنے کی نوبت نہیں آئی، کیا میرے پہ کھڑے رہتے تھے؟ اس کو کیا دنیا میں ایوارڈ دیں گے کیا؟ نہیں تو اور کہاں دیں گے بھائی، دنیا میں نماز اس نے پڑھی ہے نا 12 دن تک ایک ہی وجہ سے، ایوارڈ ملے گا بھائی اور کیا بالکل ایوارڈ ملے گا، تاکہ امت دیکھے کہ دیکھو کتنا بڑا بھائی آدمی تھا، ایمان میں اتنا اچھا تھا کہ 12 دن تک نہ اس نے کھایا نہ پیا، 15 سال تک نہ وہ لیٹا، کئی دن بیت جاتے تھے کوئی چیز مطلب بھائی چکتا نہیں تھا، اور وضو روکنے میں تو اتنا ماہر تھا کہ نہ بھائی پیشاب کرنے گیا نہ پیخانہ کرنے گیا نہ ہوا خارج ہوئی نہ سویا، 12 دن تک کنٹینیو اس کا ایک دم بھائی تازہ رہا ایک دم وضو۔ تو یہ کیا یہ جھوٹے فضائل نہیں ہے؟ آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھے کوئی جھوٹا نہیں ہے۔ ہم تو کہہ رہے ہیں اس میں تو یہ گارنٹی تھوڑی نہیں دے رہے کہ 100% صحیح ہے، آپ ایک دم تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ گارنٹی والا کام کیجیے، جو قرآن 100% صحیح ہے اس کی تعلیم کیجیے، جو اللہ کے نبی کی بات 100% برحق ہے اس کی تعلیم دیجیے نا، جس میں شک ہو شبہ ہو جھوٹی باتیں لکھی ہوں جھوٹے فضائل بیان کر کے۔ اہل سنت کے جتنے محدثین ہیں سب نے کہا ہے کہ چاہے فضائل ہو مسائل ہو عقیدہ ہو کسی میں بھی جھوٹی باتیں نہیں چلیں گی، کیونکہ ہمارا دین اسلام سچا ہے۔ ٹھیک ہے، جھوٹی باتیں نہیں چلے گی نا، ہاں لیکن آپ کے وہاں تو فضائل میں جھوٹ بولنا بھی جائز ہے، تو یہ پتہ نہیں کہاں سے آپ لوگ بھائی
یہ جھوٹوں کا دین ہے، تو جھوٹوں کی میرے بھائی بات آپ لوگ لے کے آتے ہیں. آپ قسم کھا کے بولیے کہ ہمارے یہاں جھوٹ میں فضائل میں جھوٹ بولنا جائز ہے، قسم کھا کے بولیے یہی بات. اگر آپ ارے تبلیغی جماعتی تو کہتے ہیں، ابھی تو آپ نے بھی کہا نا کہ فضائل میں بھائی اس ٹائپ کی باتیں ہم اتار سکتے ہیں، لکھ سکتے ہیں. ہم نے ضعیف کہا، ضعیف. تو یہ تو ضعیف بھی نہیں ہے نا، تو آپ قسم کھا کے بولیے. یہ تو جھوٹی ہے، من گھڑت ہے نا، اس کی تو کوئی سند ہی نہیں ہے. ایک سید صاحب، ارے کوئی سند ہوتی تب فیصلہ ہوتا نا کہ صحیح ہے ضعیف ہے. یہ تو موضوع ہے، اس کی تو کوئی سند کا تھا پتہ ہی نہیں ہے. ارے ٹھیک ہے نا، سند کا پتہ نہیں ہے تو ہو گئی نا جھوٹی بات. ارے جھوٹی کے لگی جھوٹی ہو گئی. تو میرے بھائی ایک سید صاحب، وہ کون سید صاحب تھے؟ کس کی اولاد تھے؟ کہاں رہتے تھے؟ کہاں پیدا ہوئے؟ کس نے ان کو دیکھا کہ انہوں نے 12 دن تک، کون ان کے 12 دن آگے پیچھے ایک دم تھا؟ بھائی پریکٹیکل بات کریے نا، آپ کو جان بھی کرنا. تو ہم بھی پریکٹیکلی بات کر رہے ہیں نا، یہ 12 دن تک کیا میٹر ہے یہ؟ ہم تو پوری تبلیغی جماعت سے چیلنج کر رہے ہیں. 12 دن چھوڑیے، آپ کے لیے بہت آسان کر دیتے ہیں. 2 دن صرف 2 دن ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھ کے دکھا دیں، ہم انشاءاللہ 40 دن جماعت میں جانے کے لیے تیار ہیں. بات ختم ہو جاتی ہے. یہ بھائی ایک دم ایکسپرٹ بات کر رہے ہیں، کوئی دقت سرکار نہیں ہوگا. اچھا یار ایک چیز بتائیے، تبلیغی جماعت والے ماشاء اللہ جن کا وقت 50 سال بیت گیا ہے جماعت میں، وقت الحمدللہ ان کا بھائی وہ لگا ہوا ہے، اتنے بڑے بڑے امیر ہیں. تو جب پہلے کے سید صاحب اتنا بڑا کارنامہ بھائی وہ کر سکتے ہیں، ایمان میں اتنا اعلیٰ تھے، تو آج کے بھی جو بھائی امیر ہیں جنہوں نے اپنی تمام زندگی میرے بھائی جماعتوں میں لگا دی، داڑھی ان کی میرے بھائی سفید ہو گئی ہے، کیا وہ 2 دن تک ایک ہی وجہ سے نماز بھائی نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ پڑھے نا، حقیقت ثابت کریں، اپنی حقانیت ثابت کریں. بھائی ہم تو کہہ رہے ہیں نا، ہمارا دیکھیے بھائی دیکھیے ہم تو کھلا دعویٰ کرتے ہیں، میرے اللہ کے نبی نے فرمایا بخاری شریف کی حدیث ہے، حدیث نمبر 631، اس طرح نماز پڑھو جیسے پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو مجھے، اور صحابہ اکرام نے دیکھ کے ہم کو بتا دیا. ہم دعویٰ کرتے ہیں 2 رکعت نماز آپ پڑھیے اور 2 رکعت ہم پڑھتے ہیں اگل بگل کھڑے ہو کے، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ نے جو نماز پڑھی ہے اس کو آپ ثابت کر دیجیے اللہ کے کلام سے اور اللہ کے نبی کی حدیث سے، اور ہم جو نماز پڑھتے ہیں وہ انشاءاللہ آپ کو ثابت کر دیتے ہیں قرآن سے، وہ بھی حدیثوں میں. کون سی حدیث سے؟ صحیح حدیثوں سے الحمدللہ. جو ٹاپ کی میرے بھائی جو ٹاپ کی کتابیں ہیں بخاری مسلم، ان سے اپنی نماز ثابت کریں گے. تو یہ آپ کو کس نے بولا ہے کہ بخاری اور مسلم میں نماز کا طریقہ آیا ہے صرف اور صرف؟ کیا چیز؟ یہ آپ کو کس نے بولا ہے کہ صرف اور صرف بخاری اور مسلم؟ تو یہ کوئی قیدی نہیں لگائیے نا، پلیز موو ٹو اوپن ایریا. یہ تو میں نے قیدی نہیں لگائیے نا، میں کہہ رہا ہوں 2 رکعت آپ پڑھیے ہمارے ساتھ، ہم آپ کو دیکھیں گے، پھر ہم پڑھیں گے، آپ ہم کو دیکھیے گا، پھر آرام سے نماز میں سلام پھیرنے کے بعد فیصلہ ہو جائے گا کس نے قرآن اور اللہ کے نبی کے فرمان کے حساب سے بھائی وہ نماز ادا کی. سارے ارکان A to Z، تکبیر تحریمہ سے لے کے بھائی وہ دائیں بائیں جانی بھیا سلام پھیرنے تک، ایک ایک ارکان کے اوپر آپ اپنی حدیث ہم کو دے دیجیے گا اور ہم اپنی حدیث دے دیں گے. آپ جو دو گے وہ آپ کہاں سے دو گے اللہ ہی بہتر جانتا ہے. ہم جو دیں گے انشاءاللہ بھائی قرآن سے، بخاری مسلم سے، باقی بہت ساری حدیثیں ہیں ایک ایک ارکان کی میرے بھائی، بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی نسائی ابن ماجہ موطا امام مالک، تمام کتابوں میں جتنی صحیح الحمدللہ حدیثیں آئی ہیں وہ تو بعد میں دیں گے. پہلے جو میرے بھائی جو بیسک طریقہ جو آیا ہے بخاری مسلم میں، اس سے آپ کو انشاءاللہ نماز پڑھ کے ہم بتا دیں گے، اور اس حدیث کا تو کوئی انکار بھی نہیں کر سکتا. ہم انکار کرتے بھی نہیں، ہم نے کبھی انکار کیا. تو آپ جب فضائل اعمال کی بات کا انکار نہیں کر رہے ہیں تو اس کی تو انکار کرنے کی آپ کی حیثیت بھی نہیں ہے، جس کی کوئی عطا پتہ نہیں ہے. ڈاکٹر نے منع کیا تھا، ٹھیک ہے، فضائل اعمال کے جو رائٹر ہیں، ٹھیک ہے، مولانا زکریا صاحب، ان کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ آپ دماغی کام آپ نہ کیجیے. تو انہوں نے سوچا نہیں میں خالی بیٹھا ہوں تو لو تھوڑا دین کا کام ہی کر دیں. تو انہوں نے ایسا دین کا کام کر دیا کہ ایسے فضائل اتار دیے، اللہ جانے کہاں سے لے کے آئے. 12 دن تک ایک ہی وجہ سے ساری نمازیں پڑھی. دوسرے میرے بھائی چیپٹر میں لاتے ہیں کہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں کعبہ خود آتا ہے ان کے لیے. توبہ تو کعبہ چل کے آتا ہے زیارت کرنے کے لیے، مطلب جو لوگ کعبہ کے پاس جا نہیں پاتے ہیں کعبہ ان کے پاس آتا ہے زیارت کے لیے. آپ بتائیے. اور آپ کی فضائل اعمال میں اترا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی کا پیشاب پیخانہ پاک ہے. اب پتہ نہیں ان کو پاک ہونے کی میرے بھائی کہاں سے ان کو مل گئی حدیث. اگر پاک تھا تو اللہ کے نبی بھائی استنجا کا ایک لیے کرتے تھے. یہ تو آپ کے مولانا زکریا ہی جانتے ہیں.
آپ کے مولانا بھائی جو ماشاءاللہ فضائل اعمال کے رائٹر ہیں زکریا صاحب، انہوں نے کہا کہ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کا خون پی لیا معاذ اللہ. تو ایسی سی باتیں لکھی ہوئی ہیں میرے بھائی. ہمیں دشمنی نہیں ہے تبلیغی جماعت سے، ہم تو کہتے ہیں کام کر رہی ہے، اچھا کام کر رہی ہے، لیکن تھوڑا صحیح ڈائریکشن میں کرے. بھائی آپ رکھے دشمنی، ان سے کیا مطلب ہے؟ دیکھیے بھائی ہم تو بتا رہے ہیں ہم دشمنی کیوں رکھیں گے؟ کیونکہ ہم خود تبلیغی جماعت میں جا چکے ہیں. مجھے خود پتا ہے جب ہم تبلیغی تھے تو الحمدللہ ہم اللہ سے دعا کرتے تھے، اے اللہ ہم بہت اچھی جماعت میں آ گئے، ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں. لیکن جب حقیقت ہم کو پتا چلی تو ہم کو افسوس ہوا کہ بھائی ہمارے کتنے بھائی ہیں جو لوگ سوچتے ہیں کہ ہم نبیوں والا کام کر رہے ہیں، لیکن ایکچوئل میں وہ ہے ہی نہیں نبیوں والا کام. وہ تو جو مرکز ہمارا کہہ دے گا، مرکز کا امیر کہہ دیں گے، وہی ہمارے لیے حق ہے. اجتماع ہو رہا ہے تبلیغی جماعت کا، لاکھوں لوگ آ رہے ہیں، دعائیں ہو رہی ہیں. حد ہے میرے بھائی، کیا کامیڈی چل رہی ہے؟ کیا کامیڈی کیا چل رہی ہے؟ جو چل رہی ہے آپ جا کے ان سے پوچھیے نا. تو آپ میرے بھائی جماعت میں جاتے ہیں تو آپ ان کو سمجھائیے نا کہ دیکھیے ہم جماعت میں اس شرط پہ چلیں گے، ہم 40 دن نہیں، ہم 400 دن جائیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ فضائل اعمال کو میرے بھائی بالکل بند کیجیے پڑھنا پڑھانا، اور جو تعلیم ہوگی وہ اللہ کی بھائی کتاب کی ہوگی. ڈیلی نماز کے اوپر بھائی وہ درس ہوگا، اور نماز جو ہم پڑھیں گے اس طریقے سے پڑھیں گے جیسے اللہ کے نبی نے پڑھی ہے. ہم حنفی مسلک کے ساتھ نہیں پڑھیں گے. صاف صاف آپ ان سے کہیے. اس کے بعد دیکھیے آپ کو لے کے جاتے ہیں کہ نہیں جماعت. ہم ایک دم صاف صاف بول سکے ہماری نماز جو ہے سنت کے مطابق ہے. ارے آپ کی تو حنفی نماز ہے نا. آپ اگر اپنی حنفی فقہ کے حساب سے نماز پڑھیں گے تو آپ کو میرے بھائی کتے کو گود میں لے کے نماز پڑھنا پڑ جائے گا. تو آپ اپنی ابھی تو فقہ کی نماز پہ آ ہی نہیں رہا ہوں. اگر فقہ کی نماز پڑھیں گے تو فارسی میں آپ کو نماز پڑھنا پڑے گا. آپ کے وہاں فارسی میں اذان دینا بھی جائز ہے، فارسی میں نماز پڑھنا بھی جائز ہے، تکبیر کہنا بھی جائز ہے. تو آپ پھر عربی سے خارج ہو جائیں گے، پھر جانور کو گود میں لے کے نماز پڑھنا پڑ جائے گا آپ کو. پھر آپ کی جو مسجدیں ہوں گی نا اس میں قالین نہیں ہوگی، اس میں کتے کی کھال کو رنگ کے سکھا کے جا نماز بچھا کے اس کے اوپر نماز ہوگی. تو اگر حنفی فقہ کی نماز آپ کو پڑھنی پڑ گئی اللہ نہ کرے تو آپ کے اوپر میرے پر بہت بھاری پڑ جائے گا. اور آپ کے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی جو سنت ہے جو ان کے ماننے والوں کے لیے ہے وہ یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے خانہ کعبہ کے اندر 2 رکعتیں نماز اس طرح پڑھی کہ ایک ٹانگ پہ بھائی کھڑے ہو کے آدھا قرآن پڑھا اور دوسری ٹانگ پہ کھڑا ہو کے آدھا قرآن پڑھا. تو اگر حنفی اگر نماز پڑھنے پہ آ گئے اپنے امام کی طرح تو ان کو پھر ایک ٹانگ پہ نماز پڑھنا پڑے گا. تو حالت ٹائٹ ہو جائے گی پھر آپ لوگوں کی. اس لیے یہ تو غلطی سے نہ کہیے گا کہ ہماری نماز بھائی قرآن اور سنت سے ثابت ہے. نماز تو چھوڑیے، جو نیت کے جو آپ لوگ کرتے ہو 5 منٹ کی وہ نہیں ثابت ہے. میں نیت کرتا ہوں 4 رکعت فرض واسطے اللہ تعالیٰ کے، وقت ظہر، رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر، یہی ثابت نہیں کر پاؤ گے. باقی تو بہت دور کی بات ہے. آ رہی بات بھائی سمجھ میں؟ اس لیے آپ جماعت میں جاتے ہیں، جائیے، اچھی چیزیں، لوگوں کو کلمہ سکھائیے، توحید سکھائیے، غیروں میں بھی کام کیجیے، دعوت اور اصلاح دونوں کا ایک ساتھ کام کیجیے. لیکن صرف اپنے آپ کو حق پہ نہ سمجھیے کہ نہیں خالی ہم حق پہ ہیں باقی سب باطل ہے. ٹھیک ہے میرے پیارے بھائی؟ ٹھیک ہے میرے بھائی، جو ہم نے سمجھا دیا سمجھ میں آپ کیا آ گیا؟ ختم ہوئی؟ نہیں میری ختم کیا ہوگی بھائی، میں تو چالو رہتا ہوں 24 گھنٹہ. اس کی بات آپ نے کہی ہے نا، اس میں تو کوئی کام ہم کرتے ہی نہیں ہے. پہلی بات تو یہی تو بات ہے نا. آپ سے جو بات میرے بھائی آپ کا حنفی جو فقہ سے ثابت ہے آپ اس کو نہیں کرتے ہو، جو قرآن حدیث سے ثابت ہے آپ اس کو نہیں کرتے ہو، تو کرتے کس کی ہو؟ اس کو ہم کرتے ہیں. تو قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہوا ہے کہ میرے بھائی ناف کے نیچے ہاتھ باندھو؟ ہاں قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ امام کے پیچھے روبوٹ بن کے بس کھڑے ہو جاؤ، نہ سورہ فاتحہ پڑھو نہ کچھ پڑھو؟ کہاں لکھا ہے یہ؟ میرے کو تو آج تک نہیں ملا. قرآن حدیث میں کہاں لکھا ہے کہ نماز میں جو اللہ کے نبی کی سنت ہے رفع دین کرنا اس کو کرنا چھوڑ دو؟ بھائی تو رفع دین تو منسوخ ہے نا. تو منسوخ ہے تو کہاں کہا ہے نا؟ صحیح مسلم میں. صحیح مسلم میں کیا کہا ہے؟ اس کا حوالہ بھی ہم کو یاد نہیں ہے. ہاں مطلب وہ والی حدیث ہے نا، گھوڑوں کی دموں والی، نماز میں سکون اختیار کرو اس کنو فی الصلاۃ. ہاں تو گھوڑوں کی دم میرے بھائی کیسے ہلتی ہے؟ اوپر نیچے ہلتی ہے یا دائیں بائیں ہلتی ہے؟ دائیں بائیں بھی ہلتی ہے.
اوپر نیچے کا ڈائریکشن میں نہیں، اللہ کے نبی اگر مثال دے رہے ہیں تو کچھ الحمدللہ اس میں بات ہوگی نا، وزن ہوگا نا. اللہ کے نبی آتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میں تمہیں کیا دیکھتا ہوں، تم نماز میں شرکت گھوڑوں کی دموں کی طرح حرکت کرتے ہو، ایسا مت کرو، نماز میں سکون اختیار کرو، اس کو نوفی صلاح. ٹھیک، تو اب ہم کو دیکھنا پڑے گا اللہ کے نبی نے کون سی مثال دی کہ میرے بھائی گھوڑے کی دم. تو جب آپ کبھی جائیں گے گھوڑا دیکھیں گے تو آپ سمجھ جائیں گے گھوڑا جو ہوتا ہے وہ اوپر نیچے کبھی نہیں ہلاتا ہے، وہ دائیں بائیں ہلاتا ہے. تو اس سے ثابت ہو گیا جو ہم رفع دین کرتے ہیں وہ تو اوپر نیچے والا کرتے ہیں نا. اور اگر گھوڑوں کے دموں والا حرکت ہوتا تو جو یہ تکبیر تحریمہ پہ اپنے ہاتھ بھائی آپ اٹھاتے ہیں تو یہ بھی ہو جاتا گھوڑوں کی دم والا. تو ایک جگہ گھوڑوں کی دم کی طرح کرنا ہے، باقی جگہ چھوڑ دینا، یہ کون سا میرے بھائی ہے؟ اور یہ ہے نا جو آپ حدیث اپنے طرف سمجھتے ہیں، ہم محدثین کی طرف سمجھتے ہیں. تو آپ سمجھا دیجئے نا کون سے محدثین نے اس حدیث سے میرے بھائی کہا ہے کہ جو یہ نماز میں جو ہوتا ہے رفع الدین منسوخ ہو گیا. یہاں تک کہ جو الحمدللہ جو محدثین نے اعظم تھے، ٹھیک ہے، وہ فرماتے ہیں امام بخاری رحیم اللہ کہ جو اس حدیث سے اگر جو انسان بھائی کو رفع الدین نہ کرنے کی دلیل پکڑتا ہے اس کو علم کی ہوا ہی نہیں لگی، وہ جاہل ہے. وہ یہ فرما رہے ہیں کیونکہ اس حدیث میں جو میرے بھائی آتا ہے اپنے ہاتھوں کو اٹھانا، وہ جب صحابہ اکرام جب قاعدے میں بیٹھتے تھے اور دائیں بائیں جانب جب بھائی اپنا پھیرتے تھے سلام تو اپنے ہاتھوں سے اشارہ کرتے تھے، اس کو منع فرمایا اللہ کے نبی نے. بھائی ہم تو محدثین کی آپ کی بات مانیں گے نا. اچھا چلیے ٹھیک ہے، ہم نے مان لیا کہ آپ کے محدثین نے کہا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے دونوں ہاتھوں کو اٹھانا کانوں تک، پھر اس کو بھائی وہ نیچے کر لینا، یعنی کہ بھائی وہ نماز میں رفع الدین کرنا یہ نماز کے سکون کے خلاف ہے، گھوڑوں کی دم والا عمل ہے. اور اللہ کے نبی نے فرمایا اس کو نفی صلاح، نماز میں سکون اختیار کرو. تو آپ لوگ جو میرے بھائی جو وطر کی نماز پڑھتے ہیں تو اس میں سکون آپ کو نہیں چاہیے، اس میں جائز ہے میرے بھائی گھوڑے والا عمل. عید کی نماز پڑھتے ہیں، بقرعید کی نماز پڑھتے ہیں، اس میں برابر میرے بھائی تقدیروں بھائی وہ جو تکبیر ہوتی ہے اس کے اوپر اپنے ہاتھوں کو اٹھاتے ہیں، وہاں پہ جائز ہے برابر، اس میں سکون آپ کو نہیں چاہیے. اس کی نماز کا طریقہ ثابت ہے. اللہ کے بندے آپ کیا عقل پہ پتھر پڑ گئے کیا؟ مطلب ایک جگہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو عمل ہے اس کو نہ کرو، یہ شرکت گھوڑوں کی دموں والا عمل ہے، اور دوسری جگہ وہی عمل وہ کرنا ثابت ہے. یہ کیا میٹر ہو گیا؟ یہی تو بات ہے نا، آپ کو نہیں یہ تو آپ کا نہیں، آپ کی تو مثال ایسی ہو گئی ہے کہ یہاں شراب مطلب بھائی پارٹی میں مطلب جو شراب ہے اس کو نہ پیو، گھر پہ لا کے پی لو شراب. تو شراب پینا ہی جب حرام ہے تو ہر جگہ حرام ہے نا. اگر ایسا لکھا ہوتا تو ہم کرتے باقاعدہ. اچھا مطلب اگر شراب میرے بھائی اگر وہ حرام ہوتی اور آپ کے محدثین اگر کہہ دیتے کہ نہیں پارٹی میں نہ پیو گھر پہ پی لو تو آپ کے لیے مطلب بھائی وہ جائز ہو جاتا. یعنی کہ گویا کہ آپ نے اپنے اماموں کو علماؤں کو اپنا اللہ بنا لیا، جیسے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن میں کہتا ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 31 میں، اور ان لوگوں نے اپنے عالموں کو درویشوں کو علماؤں کو اپنا رب بنا لیا، ویسے آپ نے اپنے مسلک کے عالموں کو اپنا اللہ بنا لیا. معاذ اللہ. قرآن میں کہا کیا کہا ہے؟ نہیں اب بات پوری، ہم نے کہا اگر یہی سیم اسٹیٹمنٹ قرآن میں ہوتا تو ہم کرتے. کیا قرآن میں ہوتا؟ اب اسٹیٹمنٹ آپ نے کہا. ارے اللہ کے بندے آپ کی مثال بھی نہیں آتی کیا سمجھ میں؟ اللہ تعالیٰ لوگوں کو بھائی کھول کھول کے بتاتا ہے، مثالیں بیان کرتا ہے کہ اللہ کے بندے سمجھ جائیں. اور میں آپ کو مثال دے رہا ہوں تو آپ ایک جگہ تو کہہ رہے ہو نہیں، اگر عالم کہے گا تو مان لیں گے، تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں اگر عالم آپ کو کہہ دے گا پارٹی میں بھائی وہ شراب نہ پیو گھر پہ پی لو تو پی لو گے. عالم کی بات ہم نے کہیں کیا. 1439 سال میں ایک اہل سنت کی امام کا محدثین کا نام بتا دیجیے جس نے اس حدیث سے، ٹھیک ہے، کہ گھوڑوں کی دموں والی، ٹھیک ہے، جابر بن سامرہ والی، اس حدیث سے بھائی اس نے نماز میں جو ہم لوگ کرتے ہیں تکبیر تحریمہ پہ یا جب جاتے ہیں رکوع میں یا جب اس سے اٹھتے ہیں، اس والی حرکت کو گھوڑوں کی دم کہا ہو اور اس نے کہا ہو کہ اس کو نہ کرو. ایک کا نام بتا دیجیے. ہم آپ کو ایک ویڈیو کا لنک بتا رہے ہیں. ویڈیو کا لنک بتا رہے ہیں؟ مطلب یہ ویڈیو دیکھ کے آپ میرے بھائی ایمان لائے تھے کیا؟ ویڈیو دیکھ کے آپ ایمان لائے تھے؟ آپ نے نام پوچھا ہے نا تو نام بتا رہے ہیں.
تو امام کا نام بتائیے نا. تو بتا رہے ہیں نا نام ویڈیو میں ہے, نام تو یاد ہے. کون نام ہم کو یاد چھوڑی ہے ابھی تو. اچھا اچھا, چلیے بھائی آپ ایک کام کیجیے, آپ آرام کیجیے, آپ فضائل اعمال پڑھیے, وہی آپ کے سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے. ہاں بخاری مسلم آپ کی میرے بھائی سمجھ کے باہر ہے, کیونکہ جب بھی کوئی مقلد پڑھتا ہے نا بخاری تو اس کو میرے بھائی بخار آ جاتا ہے, تو آپ کے سمجھ میں نہیں آئے گی بخاری مسلم. آپ فضائل اعمال پڑھیے, بھائی جو آپ کی زیور ہے اس کو پڑھیے, حنفی فقہ پڑھیے بھائی, وہ اپنی ہدایہ پڑھیے, در مختار پڑھیے, فتاوی عالمگیری پڑھیے, تتر خانیہ پڑھیے, فقہ الاکبر پڑھیے, یہ سب پڑھیے جو آپ کے سمجھ میں ہو سکتا ہے آ جائے. ٹھیک ہے. اللہ کے نبی کی حدیث تو آپ کی قطعی سمجھ میں نہیں آئے گی, کیونکہ حدیث اس کے سمجھ میں آتی ہے جو اہل حدیث ہوتا ہے, جس کو حدیثوں سے محبت ہوتی ہے, جن کو حدیثوں کا فہم ہوتا ہے. حنفی مقلد کیا حدیث سمجھ پائے گا؟ اس کو تو حدیث اگر دے دو تو وہ حدیث کو توڑ مڑوڑ کے ایسا پیش کر دے گا کہ جو مسئلہ نہیں بھی ثابت ہو رہا ہے ثابت کر دے گا. چلیے بھائی, اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے. السلام علیکم من اتبع الہدی.